बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं जाम इकरामुल्लाह धारीजो साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। खुसूसी आज हम बात करेंगे सर से, शुरुआत करेंगे कि सर ने सियासत में कैसे आए, बचपन कैसे गुजारा, पीपल्स पार्टी से कैसे इंस्पायर हुए, जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त क्या हो रहा है, तमाम बातों पर डिस्कस करें। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाम साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर कैसे सियासत में आना हुआ, बचपन कहाँ गुजारा, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में सर। चलिए, ये मेरे फैमिली तो शुरू से पॉलिटिक्स में थी। मेरे से पहले मेरे भाई होते थे, वो MPA भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं। राइट। तो मैं पहली इलेक्शन में लड़ा 2008 में। जी सर। तो मोहतरमा शहीद उनसे वास्ता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इलेक्शन लड़ें 2008 में। तो मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं बाहर रहा था ज़्यादा। तो फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो गोटकी हमारा इलाका है, आबाई इलाका है, वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। और 88 में मेरे भाई वहाँ से पहली मरतबा इलेक्ट हुए थे MPA। तो फिर 2008 में मैंने वहाँ से कॉन्टेस्ट किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाब हुआ। पहला इलेक्शन था और इलेक्शन उस वक्त आपको पता है बड़ा टफ़ था। तो अच्छी भली मैंने लीड से जीता और उसके बाद मुसलसल में ये मेरा तीसरा इलेक्शन है। मैंने 3 इलेक्शन कंटिन्यूसली कॉन्टेस्ट किए हैं और तीनों में अल्लाह ने कामयाबी दी है। तो कोशिश कर रहे हैं वहाँ के इलाके की लोगों की खिदमत करें, और हम सियासत को इबादत समझते हैं। और मेरा फैमिली में जो मेरे भाई हों या सारे हम जो आपस में क्लोज़ हैं, नेफ्यूज़ है, वो तो सब कोशिश करते हैं कि इलाके की खिदमत करें। और वैसे तो मेरी फैमिली में जो मेरे दूसरे भाई हैं उनका ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है, और मैं और मेरा एक और भाई है बड़ा, जाम सैफुल्लाह, वो पॉलिटिक्स में होते हैं और उसी इलाके से ताल्लुक़ है, गोटकी पन्नुआ के। पीपल्स पार्टी के मंशूर से आप मुतासर हुए या फैमिली बैकग्राउंड था तो पीपल्स पार्टी के साथ जाना था? तो चलिए, यकीनन पीपल्स पार्टी से मुतासर हुए। पीपल्स पार्टी में फैमिली शुरू से ही थी। मेरे भाई थे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते आ रहे थे, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी खिदमात हैं जमहूरियत के लिए और लोगों के लिए, जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और किसी जमात ने नहीं किया। आप देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बड़ी ये भी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लीडर को हम गंवा बैठे, और उनके साथ जो हुआ वो बड़ी बदकिस्मती है, मैं कहूँगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए एक अजीम लीडर हमने खो दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नहीं समझता किसी और पार्टी ने दी हों जमहूरियत के लिए। हमारे कई लीडरान जेलों में गए, शहीद हो गए, कोड़े खाए, लेकिन डटे रहे। और आज भी मैं समझता हूँ जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है इस मुल्क में, वो शहीद मोहतरमा की वजह से है। ये लूली लंगड़ी क्यों कह रहे हैं सर? देखें, लूली लंगड़ी इसलिए कह रहे हैं कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि 2018 के जो इंतखाब थे वो रिग्ड इलेक्शन थी। ये सिंध की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। देखें, अगर फ्री एंड फेयर होते तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई सीटें लेती, पंजाब में लेती, कई हम अक्सरियत में आते। तो यकीनन एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आपको पता है, शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्टेड है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। और आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है किस तरह RTS बंद किया गया, क्या हुआ इलेक्शन में, सबको मालूम है, सबके लिए वो एक खुली किताब है। सर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर से पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आवाम के लिए काम। भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर साहिबा, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके सियासत में आप क्या डिफरेंस है? देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो एक अजीम लीडर थे। मैंने उनकी जो गवर्नमेंट में रहे, जब पावर में थे, तो मैं तो नहीं देख सका क्योंकि हम छोटे ही थे। मोहतरमा का भी यही था। मेरा जो वास्ता पड़ा है
محترمہ سے تو میرا بالکل یقیناً 2008 سے پہلے واسطہ تھا، ان سے ملاقاتیں تھیں، وہ ایک عظیم لیڈر تھیں، اور ان سے جو بھی مل کے آتے تھے، جس کی بھی ملاقات ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں جتنا محترمہ کے ساتھ کلوز ہوں شاید کوئی ہو، اور وہ ویژنری لیڈر تھیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور جیلوں کی سختیاں بھی برداشت کی، لیکن بدقسمتی سے آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ لیکن چیئرمین بلاول بھٹو کی انہوں نے گرومنگ کی، اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیے، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے۔ یہ پرسپشن یہ ہے کہ جو یوتھ کو زیادہ انسپائر کرتا ہے وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو بوڑھا ہے، 60 سال سے بھی 66 سال کا بوڑھا ہے، وہ یوتھ کو انسپائر کر رہا ہے، یوتھ اس سے موٹیویٹ ہوتی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلاول صاحب نئے ہیں، ینگ ہیں، ڈائنامک ہیں، انسپائر ان سے ہوتے۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، یہ میں جو پی ٹی آئی کو میں نے کلوزلی میں واچ کرتا ہوں، ساری سیاست ان کی جھوٹ پہ مبنی ہے، اچھا، پروپیگنڈا۔ آپ دیکھیں کہ آئے دن ان کی ایک جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جھوٹ ہو آپ بولیں۔ شروع میں تو انہوں نے بڑے خواب دکھائے لوگوں کو کہ ہم جس دن اقتدار میں آ گئے، آپ نے دیکھا ہوگا عمر ایوب صاحب بڑا پروجیکٹر لگا کے اسکرین اور ان کو اپنا پروجیکشنز دے رہے تھے کہ 1 کروڑ ہم نوکریاں دیں گے نوجوانوں کو اور 1 کروڑ گھر بنائیں گے۔ اور میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہاں گئے 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گئے گھر؟ آپ نے گھر تو نہیں دیے، لوگوں کو بے گھر کر دیا، آپ نے نوکریاں تو نہیں دی، بے روزگار کر دیے۔ ان میں آپ دیکھیں انفارچونیٹلی انہوں نے پولیٹکس کو گندا کیا ہے۔ پولیٹکس پہلے لیڈرشپ کا کام ہوتا تھا جو بات کہے اور اس پہ عمل ہو، لیکن انہوں نے ہر بات جو کی ہے اس کے وہ برعکس جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے بڑے بڑے دعوے سنے ہوں گے اسٹیل مل میں کہ ہم جس دن پاور میں آئے اسٹیل مل کو چلائیں گے، یوں کریں گے، اور اگر یہ میری ریکارڈنگ کر لیں، یہ سب نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آج بھی سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ کوئی ان کو ندامت ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، ایسے ایسے بیان دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ اپنی ویڈیو تو دیکھو، آپ نے کیا بولا تھا اور آپ کیا آج کیا کر رہے ہیں۔ اسی اسٹیل مل کو بند کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرمندگی نہیں۔ یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ فیک نیوز سے انسپائر ہوتا ہے؟ دیکھیں، فیک نیوز سے میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے یوتھ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اپنے فیوچر کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے، کہ ایسی کوئی گورنمنٹ آئے جو ہمیں ہمارے فیوچر جس میں سیکیور اور سیف ہو، بیٹرمنٹ ہو۔ تو اس میں انہوں نے ضرور جھوٹ بولے جو ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، آپ ابھی بائی الیکشنز میں دیکھیں کتنی ہر جگہ پہ، آپ کے پی کے ان کا جو صوبہ ہے جس میں یہ 10 سال سے گورنمنٹ کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ابھی شکست کھائی ہے۔ پنجاب میں ہر بائی الیکشن میں ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اب ان کو سمجھ گئے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کے ایک ہی پرسن ہیں، اور پیپلز پارٹی پہ مبصرین کا ابھی یہ الزام ہے کہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو جو بھٹو صاحب کا جیالہ پولیٹکس تھی اس سے ختم کر دیا، اب اس کو الیکٹیبلز پہ لے کر آ گئے ہیں، جس کو اگر ایک حلقے میں 2 پاورفل آدمی ہیں تو اس میں ایک کو ادی نے کیپچر کیا ہے، دوسرے کو ادے نے کیپچر کیا ہے، تو پاور پولیٹکس ہے، وہ ورکر والی نہیں ہے۔ تو ڈو یو ایگری؟ نہیں، آئی ڈونٹ ایگری۔ میں اول تو پیپلز پارٹی کا ادنا کارکن ہوں، اور میں نے پیپلز پارٹی میں ہی سیاست سیکھی ہے، اور مجھے ہی آپ لے لیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ جس علاقے سے تعلق ہے، ہم لوگ پرانے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی ہمیں اسی طریقے سے دکھتی ہے۔ اور پاور پولیٹکس نہیں، میں نہیں کہوں گا۔ آپ دیکھیں جو پرانی فیملیز تھیں جو پیپلز پارٹی میں ہیں، جو پہلے ہی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ تو ظاہر ہے الگ ہیں، ان کا اپنا ایک آئیڈیا ہے، لیکن جو شروع سے محترمہ کے ساتھ تھے وہ بھی آج بھی چلتے آ رہے ہیں، موسٹلی وہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے مشکل حالات میں، آپ نے دیکھا محترمہ کی شہادت کے بعد بڑے مشکل حالات تھے پیپلز پارٹی پہ، انہوں نے پارٹی کو سنبھالا، انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 13 تک فیڈرل میں بھی گورنمنٹ بنائی اور پارٹی کو ساتھ لے چلے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا کام زرداری صاحب اور
دین پارٹی کے لیے کیا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں اور ہم سب ان کو مانتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا گھوٹکی سے تعلق ہے، ریسنٹلی عارف حلوی صاحب جو ہمارے ایکسیلنسی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی وزٹ کیا وہاں پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھوٹکی میں اس وقت آپ کو جی ڈی اے پی ٹی آئی کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں جی ڈی اے یا پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہمارے علاقے میں، نہ کوئی ان کا ووٹ بینک ہے۔ ہاں جو انڈیویجولس ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہوگا جو اپوزیشن میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں گھوٹکی ڈسٹرکٹ ہو یا سکھر میں، ہمیشہ ان کو ڈیفیٹ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ جو بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، آپ اس سے کتنا انسپائر ہیں؟ دیکھیں اس وقت کے حالات میں بالکل صحیح تھا، اس وقت لوگوں کے لیے یہ ضرورت تھی، اور دیکھیں حالات ڈیفرنٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو 2 سال پہلے چیز کی تھی آج اس کے حالات نہیں ہیں، ڈے بائی ڈے سچویشن تبدیل ہوتی ہے، اور سچویشن کے ساتھ ہی آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کے فیصلے کے مطابق صحیح تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج حالات چینج ہیں۔ کیسے صحیح تھا؟ دیکھیں اس وقت ایک پرسیپشن یہی تھا کہ لوگوں کے یہ تھا کہ مونوپلی جو بڑی بڑی فیملیز ہیں وہ مونوپلی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے مزدور تھے، دیکھیں اگر مزدور کو بھی کسی پارٹی فیکٹری یا کسی انڈسٹری میں اگر شیئر ملے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا، ملنا چاہیے، ان کا بھی حق ہے، ان کے بھی شیئرز ہونے چاہیے۔ لیکن اس وقت جو کہتے تھے ایک جو بڑی بڑی فیملیز ہیں انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا، جس طرح آج کل آپ سنتے ہوں گے پرائم منسٹر کے منہ سے مافیاز، کہ چینی مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، تو اس وقت بھی تقریباً وہی حالات تھے۔ تو حالات کو دیکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ اگر خاص طور پہ میں آپ کی سندھ کی بات کروں تو سندھ کی انڈسٹری کی کیا سچویشن ہے؟ جبکہ جو سندھ ہے خاص طور پہ اگر کراچی بھی سندھ ہی ہے تو 68% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، صرف سندھ جو ہے وہ 52% ایکسپورٹ کرتا ہے اور ملینس آف جابس دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے خاص طور پہ جو سندھ کی انڈسٹری ہے اس کو کیا فیسلٹی دی؟ دیکھیں بڑا ہی اچھا سوال ہے آپ نے کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا سندھ کا شیئر ہے، آپ صرف انڈسٹری اور ریونیو میں نہیں دیکھیں، گیس میں دیکھیں، 70% گیس سندھ صوبہ پروڈیوس کرتا ہے، اور یہاں کی گیس آپ کو پنجاب کے پی کے تک آپ پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں سندھ کے لوگ محروم ہیں اس سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے آپ کے آنے سے قبل اپنا زبیر موتی والا صاحب کا، ہمارے ویل نون انڈسٹریلسٹ، ان کا فون آیا کہ ہماری آج گیس کمپنی نے تقریباً 40 فیکٹریاں سیز کر دی ہیں اور ہمیں گیس نہیں مل رہی۔ ایک طریقے سے ان کو گیس ڈپارٹمنٹ کا اتنا بڑا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہاں سے انڈسٹری بند ہو، پنجاب شفٹ ہو، تاکہ یہاں سندھ میں بے روزگاری ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ اس پہ خاموش ہے، ان کو جوں کو تو نہیں۔ آپ ان کے مشیران اور ان کے جو ایڈوائزر، جو منسٹرز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، کوئی نان سیریسنس، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ویژن لیس۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو جب پتا تھا کہ گیس ملک میں نہیں ہے، گیس کی شارٹیج ہوتی ہے ونٹرز میں، تو ان کو پہلے سے ایل این جی کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کوئی کسی چیز پہ توجہ نہیں دی۔ دیکھو صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ان کی سوچ ہے، کیا سمجھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ یوریا کی شارٹیج، جی سر، آپ دیکھیں چینی کی شارٹیج، آٹے کی شارٹیج، ہر چیز کا بحران ہے۔ کبھی سیمنٹ کا بحران دے آتے ہیں، کبھی کیا ہے کہ صرف ان کے جو ارد گرد پرائم منسٹر کے لوگ ہیں وہ ایکچولی ان چیزوں میں انوالو ہیں، اور پرائم منسٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ان کا کوئی ویژن ہے۔ ان سے صرف یہ کی تقریر کروائی جاتی ہے کہ بھائی اپوزیشن نے یہ کر دیا، فلاں چور، فلاں ڈاکو، اور 3.5 سالوں میں وہ کوئی کام نہیں کر پائے۔ سر یہ جو آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے انڈسٹری کو باقی پروونس میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ آپ پریونٹیو میجرز کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، چیف منسٹر سندھ نے لیٹرز لکھے ہیں کہ بھائی گیس کی شارٹیج جو ہے وہ اس کی کمی پوری کی جائے، پہلے سندھ کی انڈسٹریز کو دی جائے، اور ہم نے کافی یہ
CCI में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मामले को उठाया है और सिंध गवर्नमेंट पूरी उनको सपोर्ट कर रही है। आज भी वो हमारे साथ मीटिंग की है, कल हमारी रेगुलर उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग होती है और इंशाल्लाह हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अभी जो वायलेशन है जिस पे आपको ज़ुबैर मोतीवाला ने फ़ोन किया कि हमारी 50 इंडस्ट्री बंद की है, वो ये है कि जो इंडस्ट्री है उनका इल्ज़ाम ये है कि गैस के कनेक्शन लीगल है, लेकिन उन्होंने बूस्टिंग लगाए हुए हैं, जो बूस्टर के साथ ज़्यादा गैस ले रहे हैं उसका भी बिल दे रहे हैं। तो ये क्या इतना इलीगल है कि इसके ऊपर फैक्ट्री को सीज किया जाए और बंद किया जाए? आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? देखें, बूस्टर है या नहीं वो तो देखें वही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल कनेक्शंस हैं। लीगल कनेक्शन है, वो गैस का बिल देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका प्रेशर ही नहीं होगा, अगर आप सिर्फ नाम की गैस रखेंगे कि गैस बस हमने ऑन की हुई है, चाहे वो आपके यहाँ पहुँचे ना पहुँचे, तो लोग मजबूरन वो बूस्टर जो भी होता है चीज़ इस्तेमाल करेंगे। या तो आप उनको इतना प्रेशर दें कि वो उस गैस का फ़ायदा उठा सकें, उस बात पे भी उनकी कोई तवज्जो नहीं। आप एक्शन देखिए, ये ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक बंदा शॉप पे जाता है, वो 10 किलो आटा लेके आता है, उसके पास पैसे भी हैं, वो खरीद के बच्चों के लिए 10 किलो ला रहा है, उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं कि आप 10 किलो क्यों ले रहे हैं, आप 2 किलो ले लो। वो भाई 10 किलो ले रहा है, उसके पैसे दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन क्या करेंगे सर, फेडरल गवर्नमेंट का? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का अपना मैंडेट है, जैसे उनका अपना मैंडेट है गैस के, उन्होंने गैस कनेक्शन उनके बंद कर दिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़े हैं, उनके साथ ज़्यादती होगी, कोई भी डिपार्टमेंट करेगा फेडरल गवर्नमेंट का, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कल को इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे डिसाइड करते हैं कि भाई हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हम खुद जाएंगे, उनके साथ खड़ेंगे। नहीं, बीइंग अ मिनिस्टर इंडस्ट्रीज और आफ्टर 18th अमेंडमेंट नाउ प्रोविंस इज इंडिपेंडेंट, अगर इस टाइप की फैक्ट्रीज कल सीज होती हैं, ये इलीगल नहीं है, वो बूस्टर से ज़्यादा आटा ले रहा है, मैंने आपको बताया कि 2 किलो की बजाय 10 किलो ले रहा है, पैसे दे रहा है, तो अच्छा वो गैस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 70% सिंध प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उनके लिए सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम तो अब उनके साथ खड़े हैं ना, हम तो कह रहे हैं आप अपनी फैक्ट्री चलाएं, लेकिन फैक्ट्री किस चीज़ पे चलाएंगे? गैस पे ही चलाएंगे ना। बिल्कुल, ठीक है, गैस या बिजली। तो हम तो खड़े हैं कि भाई आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, चलाएं, लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे उस स्टेप के खिलाफ, उस मेजर के खिलाफ जो SSGC कर रही है इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ। आप भाई किस चीज़ में उनकी बिजली बंद कर रहे हैं या गैस बंद कर रहे हैं? आपको किसने मैंडेट दिया? मैं कह रहा हूँ आप प्रोटेस्ट ना करें, आप जाके उसको खुलवाएं। खोलना काम तो उनका ही है ना। अब वो सिंध गवर्नमेंट अपना पावर यूज करे कि वो उनको जो इस तरह से बंद कर रहे हैं उनको खुलवाएं। यकीनन हम उनके साथ खड़े हैं, जो भी उसमें लीगल होगा और लीगल स्टेप्स में हम उनके साथ राइट सर। अच्छा सर, अब आते हैं कि हम पूरी सिंध की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 98% जो इंडस्ट्री है वो सिंध के कैपिटल शहर कराची में है, बाकी जगहों पे नहीं है। तो आपकी मिनिस्ट्री ने, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं? हमारी अनफॉर्चुनेट ये है कि हम जब पॉलिटिशियन भी हमारा नारा लगाता है, वो कहता है मैं नौकरियां दूंगा लेकिन सरकारी दूंगा, तो सरकारी तो नौकरी नहीं होती, नौकरी तो इंडस्ट्री होती है, उसको टेक्नोक्रेट बनाएं, उसको टेक्निकल जॉब दें, उसको स्किल दें। तो ऐसे कोई इनिशिएटिव जो सिंध के लोगों के लिए आपने लिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, सिंध के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। जी सर। और इस सिलसिले में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन क्लियर है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा सर। उस सिलसिले में हमने एक इंडस्ट्रियल जोन का रिसेंटली इनाग्रेशन की है चेयरमैन साहब ने, लाड़काना साइट का। ठीक है, तो उसको भी हम जल्द, बल्कि वहाँ काम शुरू हो चुका है, काम तो कंप्लीट हो चुका है, बल्कि उसका बैलेटिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो भी जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा विद इन दिस मंथ। और दूसरा हम इंडस्ट्रियल जोन ला रहे हैं वो सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का अपना घोटकी में। अच्छा। उसकी भी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। जो आपका हल्का, मेरा अगला सवाल था कि आपने, लेकिन ये मेरे से पहले हुआ था। तो 2000 मेरे ख्याल में 8 में उस पर काम हुआ था, लेकिन कुछ लैंड डिस्प्यूट थे तो उसकी वजह से रुका हुआ था, लेकिन अभी हमने उसको एक्सपेडाइट किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और चेयरमैन साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में
ہمیں انڈسٹریل زون کھولنا ہے, اسپیشلی جو اسمال انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں جہاں کاٹیج انڈسٹری یا اسمال انڈسٹریز آپ لگا سکیں. تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ انڈسٹریل سیکٹر ڈفرینٹ سندھ کے شہروں میں بنا رہے ہیں, اس کے لیے آپ FDI کتنے لائے اپنے ٹینیور میں؟ فورن انویسٹمنٹ, جی دیکھیں اس کے لیے فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, اٹس اسمال. دیکھیں یہ جو کاٹیجز انڈسٹری ہوتی ہے نا, اس کی اچھی بات یہ ہے کہ مطلب اس کے لیے آپ کو زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے. 50 لاکھ کروڑ میں ہر آدمی لگا سکتا ہے, چھوٹی انڈسٹری. اس کے لیے جو ہم پلاٹ مہیا کرتے ہیں یا اس پہ ساری یوٹیلیٹیز بھی ہم مہیا کرتے ہیں, وہ پلاٹ سائز بھی چھوٹی ہوتی ہے, 1000 گز کی, کہ تاکہ ہر میڈیم کلاس بندہ لون بارو کر کے یا کہیں سے بھی وہ انڈسٹری چھوٹی جیسے ہوتی ہے, یہ باٹل بنانے کی ہو گئی, لیٹ سے اسٹیبلائزر کی چھوٹی فیکٹری ہو گئی, جو لوگ گھروں میں لگاتے ہیں بجائے گھروں کے جا کے اسمال انڈسٹریل زونس میں لگے. اگر یہ میں آپ سے سمپل سادہ سوال کروں کہ جو سندھ کا نوجوان ہے وہ جو دیکھ رہا ہے, وہ اس اسمال انڈسٹری میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کرے, کس طرح سے اس کو ریاست سے میننگ سندھ گورنمنٹ اس کو فیسلٹی کرے گی, کون ایلیجبل ہے کہ وہ جا کے ادھر انویسٹمنٹ کرے سر؟ دیکھیں اس میں سندھ گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروگرام ہے. سندھ گورنمنٹ نے سندھ بینک سے ان کی جوائنٹ وینچر سے 5 ارب رکھے ہیں. 5 ارب جی, تاکہ لوگ اسمال بزنس, اسمال انٹرپرائزز یہ لونز دیں گے. ہاں لونز دیں گے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگوں کو انٹرسٹ لینا چاہیے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا سر ایلیجبلٹی کا؟ ایلیجبلٹی یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے لون ہے, تو اس کے لیے آپ ظاہر ہے جو پروجیکٹ بنائیں گے اس کی فیزیبلٹی ہونی چاہیے, اس کی وائبلٹی ہونی چاہیے, تو اس کے عوض آپ کو لون مل جائے گا. اور میری تو خواہش ہے کہ سندھ میں انڈسٹریلائزیشن بڑھے, لوگ اس میں انٹرسٹ لیں. آپ تو گھومے پھرے ہوں گے, آپ گئے ہوں گے پنجاب میں بہت کاٹیج انڈسٹری ہے. فیصل آباد میں جائیں, ہر گھر میں آپ دیکھیں گے 5, 6, 10, 15 لومس لگی ہوتی ہیں. تو بجائے ہم چاہ رہے ہیں گھروں میں لگیں, ہم لوگوں کو کنونس کریں گے کہ ان کو انڈسٹریل چھوٹے انڈسٹریل زون بنا کے دیں. جیسے آپ نے دیکھے ہیں کافی زونز بنے ہوئے ہیں لاڑکانہ میں, دادو میں, تو مزید ہم شہروں میں لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ انڈسٹریلائز. اگر آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو نوری آباد انڈسٹریل ایریا تھا, جب یہ بنا تھا تو یہ تقریباً یہاں پہ 33,000 انڈسٹریز پلاننگ میں تھی, اس میں سے صرف لگی 60 میں صرف 8 چل رہی ہیں, اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کتنی چل رہی ہیں؟ صرف 8 چل رہی ہیں. نہیں, جو آپ نے 60 لگائے, 60 میں سے 52 بند ہو گئے. میں آج کا آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں سر. اور یہ میں نوری آباد کی بات کر رہا ہوں, جو آپ نے نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی, اس میں سے آپ نے 3,300 فیکٹریز لگانی تھی انڈسٹریز, اس میں سے 60 لگائی, 52 بند ہو گئی. جبکہ یہ ویری کلوز ٹو پورٹ تھا, ویری کلوز ٹو فار شپمنٹ تھا. اس پہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اول تو میں یقیناً آپ کو شیورٹی سے کہتا ہوں کہ یہ جو فگرز دی ہیں آپ کو کسی نے غلط دی ہیں. اچھا نہیں, بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں. آپ کل بھی میری بلکہ انڈسٹری اپنا نوری آباد ایسوسیشن سے ملاقات ہوئی, اس میں کافی انڈسٹریلسٹ آئے ہوئے تھے, جس میں ٹیکسٹائل اونرز یہ وہ. اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو ہمارا فیز 2 ہے نوری آباد, اس میں ابھی تک ہمارا انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوا, تو لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو جلدی کروائیں تاکہ ہماری انڈسٹریاں اور بھی لگ رہی ہیں. نوری آباد میں کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں بیکاز اٹس کلوز ٹو کراچی. اور کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی نئی انڈسٹری اس لیے بھی نہیں لگ رہی کہ یہاں پہ زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. آپ 25-30 کروڑ میں زمین لیں اور پھر 40-50 کروڑ میں انڈسٹری لگائیں تو یہ لوگوں کے لیے فیزیبل نہیں رہا. اور جبکہ نوری آباد جا کے آپ 2 کروڑ میں وہی پلاٹ لے سکتے ہیں اور انڈسٹری کے اوپر اچھا اس میں ایک مسئلہ ہے وہ, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگرز مجھے یقین سے میں آپ کو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے سر, وہ یہ ہے کہ جب آپ نوری آباد میں انڈسٹری لگانے جاتے ہیں تو BOI, جو میں نے پروگرام سے پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جو اسپیشل اکنامک زون بنایا ہے, اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کے پاس اگر 50 ایکڑ زمین ہے تو آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اس کو اپلائی کریں, آپ کو 10 سال کا ٹیکس ہیون ملے گا اور آپ کو 1 ٹائم امپورٹ فری ملے گا. لیکن اس کا سبجیکٹ پہلا یہ ہے کہ آپ کی زمین فارم 2 پہ ہونی چاہیے, انڈسٹریل پہ ہونی چاہیے, اور جتنی بھی زمین ہے وہ ایگریکلچر ہے اور ساروں کے اوپر اسٹے لگا ہوا ہے.
اس کے لیے آپ کی منسٹری آف انڈسٹریز کیا انیشیٹو لے رہی ہے سر؟ دیکھیں یہ جو نوری آباد تھا یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے جس وقت بنا تھا تو اس وقت ٹیکس فری زون تھا. یہ وہ 10 سال کرائٹیریا اپنا پورا کر چکا ہے. ابھی جیسے آپ نے ای پی زیڈ کی بات کی. نہیں میں نے ایس ای زی کی بات کی, اسپیشل اکنامک زون. اسپیشل اکنامک زون دھابے جی ہمارا بن رہا ہے, اس کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے اس سے ہمیں کئی شکایت بھی ہیں اور جینین شکایت بھی ہیں. ابھی لیٹ سے لاڑکانہ والا ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اسپیشل اکنامک زون بنائیں تاکہ لوگوں کو انسینٹیوز ملیں, ٹیکس فری ہو. تو اس میں بھی آپ یقین کریں اتنی ہرڈلز ہمارے لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں, کبھی وہ کرائٹیریا کبھی وہ, لیکن وہ تو سی ایم صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. آپ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بڑا ہاسٹائل ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوے تو وہ بڑے کر کے جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, 1100 بلین دیں گے ان کو اور یہ انفراسٹرکچر بنائیں, یہ بنے. آج تک ہوا کچھ نہیں. تو دعوے کرتے ہیں لیکن سپورٹ یا ہمیں جو ان کی کوآرڈینیشن چاہیے وہ نہیں ملتی. لیکن یہ جو زمین کا معاملہ ہے, یہ زمین یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے سر, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ فارم 7 سے فارم 2 کریں وہ مسئلہ آپ کے انڈر میں آتا ہے. نوری آباد جی بالکل جی, آپ لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے وہی آپ کو عرض کیا کہ اس کے لیے ایس ای زی ابھی نوری آباد نہیں ہو سکتا. نوری آباد میں سروس نے ابھی ایک انڈسٹری ہے, اس نے ایس ای زی اپروو کرا لیا سر. نہیں میری نالج میں نہیں ہے کہ وہ جی ایسا بالکل ہوا ہے. خیر وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فارم 7 تک نہیں ہوئی تو پھر کیسے ہوا؟ تو وہ زمین جس کے لیے آپ نے کہا 2 کروڑ میں ایکڑ ملا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو انڈسٹریل ایریا میں زمین ہے وہ تو آلریڈی فارم 2 ہے نا. دیکھیں انڈسٹریل ایریا کی تو لوکیٹڈ زمین جو ہے وہ تقریباً 7000 ایکڑ جی نوری آباد کو ملی ہوئی ہے, نوری آباد سائٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں ضرور کچھ شکایتیں ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور جو کہیں ہمارا کلیم ہوتا ہے کہ یہ زمین سائٹ کی ہے انڈسٹریز ایریا انڈسٹریل کی پرپز کے لیے, وہ کہتے ہیں نہیں ریونیو کی ہے. تو اس میں ریکارڈ کی درستگی کی ضرورت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بلکہ ہم نے لاسٹ ویک جو میں نے بتایا کل ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں ہمارا مین فوکس یہی تھا کہ اس کا ماسٹر پلان بنایا جائے ہر انڈسٹریل زون کا, تاکہ زمین میں جو تھوڑی شکایتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں وہ نہ ہوں. اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ جو کراچی جو ہب ہے اس وقت بزنس کا, خاص طور پہ سندھ کا بھی کیپٹل ہے, پاکستان کا بھی ہب ہے, وہ دنیا میں 10ویں نمبر پہ پلیوٹ شہر ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس آرڈر نہیں آتے ایکسپورٹ کی کوالٹی کے. ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ ایک ہمارا پروجیکٹ اپروو ہوا تھا CTP جسے کہتے ہیں. اس میں 65% شیئر سندھ گورنمنٹ کا ہے اور 35 فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. تو اس کی فیزیبلٹی بھی بنی تھی. پھر اس کی فیزیبلٹی میں کئی ہمیں کمپلینز آئیں کہ یہ صحیح نہیں بنی. پھر دوسرے جو کنسلٹنٹ تھے ان کا بھی ہم نے ان کو شامل کیا. تو اس میں کچھ ہمیں فائنینشیل پرابلمز آ رہے تھے. وہ پروجیکٹ جا کے 25-30 بلین تک گیا. تو ابھی ریسنٹلی سی ایم صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ PPP موڈ پہ جائے گا. 5 ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے. تو اس پہ یہ کہاں بنا رہا ہے سر؟ یہ کراچی سائٹ, نوری آباد, 3 کراچی میں, ایک حیدرآباد اور ایک اپنا نوری آباد. رائٹ. اچھا آتے ہیں سر آپ کے جو آپ کی منسٹری ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. آج کل جو ہے وہ جو ہمارے پریویس چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے بڑے نوٹسز لیے, خاص طور پہ جو اگر ہم نسلہ ٹاور کی بات کریں, یہ جو زمین کی SBCA کا اور جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا رول ہے, یہ کیا چیز کون سا رول ہے سر؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ سوسائٹی ہوتی ہے, اس کی پرائیویٹ مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے, جو بھی اس سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کی ایک اپنی کمیٹی ہوتی ہے جو اس کے ساری سوسائٹی کے افیئرز دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی روڈ تھی, اس کی پلاٹ کی کٹنگ کی انہوں نے. سر ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا پولیس ایکٹ 1861, جوڈیشری ایکٹ 1881 سم تھنگ,
جو آپ کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک تھا وہ 1925 کا تھا، آپ نے ابھی 2020 میں اپنے ہی ٹینیور میں اس کو چینج کرایا، اس میں ایسے کیا چینجز آئی سر؟ دیکھیں یہ پرانا ایکٹ تھا 1925 کا، تو وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے چیزیں چینج ہوتی ہیں اور لاز بھی چینج ہوتے ہیں، اس میں بڑی ضرورت تھی اس کو ان میں چینجز لانے کی. اور ایز پہلے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا کوئی دیکھیں ہم ہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے ایز اے ریگولیٹر. جی سر. لیکن ریگولیٹر والے پاورز کچھ تھے نہیں ان کے پاس. تو ابھی جو 25 کا ایکٹ ہے، لوگ آ کے ہم سے شکایت کرتے تھے کہ بھائی فلاں سوسائٹی میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پلاٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی. لیٹس سے آپ نے بات کی کسی سوسائٹی میں آپ پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں سر، آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ والے سے پوچھا کہ میں یہاں پلاٹ خرید رہا ہوں، سر پلاٹ والا ڈپارٹمنٹ والا بولے گا مجھے تو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے بالکل میرے پاس، اور نہ وہ انفارمیشن کوئی دیتے تھے کہ بھائی یہ پلاٹ فلاں صحیح ہے نہیں. ایک تو ہم نے یہ کر دیا ہے کہ اس کے لیے NOC ڈپارٹمنٹ سے لینا ضروری ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ پلاٹ صحیح ہے نہیں ہے، آپ کہیں ڈبلنگ تو نہیں کر رہے. اور دوسرا کہ رجسٹرار کو اتنی پاورز نہیں ہوتی تھی. ابھی رجسٹرار کو ہم نے پاورز دی ہیں کہ کسی کا بھی ریکارڈ سیز کر سکتا ہے، کسی کی بھی انکوائری کر سکتا ہے. پہلے یہ جو پاورز ہوتی تھی رجسٹرار کی، کچھ ہم نے کم بھی کی ہیں. رجسٹرار کی پاورز ہوتی تھی وہی اسائنی، اور وہ کیسز سنتے تھے، پھر کیسز وہ منسٹر کے پاس جاتے تھے. لیکن ہم نے ختم کر کے ان کے لیے الگ کورٹس کروائی ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ رجسٹرار کے پاس سالوں سال کیس پڑے ہوتے تھے. اچھا، رجسٹرار کے بعد پھر منسٹر کے پاس جاتے تھے اپیل میں، وہ بھی وہاں بھی سالوں سال پڑے ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں کیسز. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی سول کورٹس، ان کے لیے اسپیشل کورٹس بنی ہیں جہاں یہ کیسز سنے جائیں گے، اور یہ رجسٹرار اور منسٹر اور ان سے سب سے پاورز چھین کے ادھر کر دی ہے. رائٹ. اچھا سر، ابھی آتے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ایک تو پیپلز پارٹی سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی اور صوبوں کو اٹامس کیا، پاور دیا. اب اگر بنڈل آئیلینڈ کو بنا رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ تو اس وقت ہم سب نے بھی اس کے اگینسٹ پروگرامز کیے. میں نے پریزیڈنٹ کا انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم بنا کے ان کو دے دیتے. تو وہ خیر ختم ہو گیا جو آرڈیننس. میری گزارش یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ خود ہی انیشیٹو لے کے وہاں آپ انویسٹمنٹ کریں، FDI لائیں. دیکھیں ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ ہوگا کہ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اس پہ کلیم ڈال دیا ہے. جی ٹھیک ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو خود سندھ گورنمنٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کو چاہیں گے بھی نہیں، سندھ گورنمنٹ کو اتنی آسانی سے کرنے نہیں دیں گے. بہرحال سندھ گورنمنٹ تو اس کو فیس کرے گی، سندھ گورنمنٹ کی کوشش ہے. نہیں سر، وہ آپ کی زمین آپ کو کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیں پہلے تو ایشوز کریٹ کر رہے ہیں نا. فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس پہ ٹوٹلی وہ کوئی نیا پروجیکٹ لائیں، اپنی سٹی بنائیں اپنی مرضی سے، اور لوگوں کو وہ آرڈیننس تو ختم ہو گیا سر، بے دخل کیا جائے. وہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا جو شروع میں آرڈیننس لائے تھے. جی سر. ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ، میرے خیال میں یقین ہے مجھے کہ کوئی نہ کوئی ان پہ پلاننگ کرے گی، اور بالکل کرنا چاہیے. وہاں سندھ گورنمنٹ کوئی نہیں، آپ سندھ گورنمنٹ ہیں سر اس وقت، منسٹر انڈسٹریز ہے نا، بتائیں نا کوئی انیشیٹو ہے تو میں عوام سندھ کے لوگوں کو خوشخبری دوں نا. دیکھیں ایسا کوئی یہ میرے ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور چیئرمین صاحب اور CM صاحب نے کوئی ڈسکس کیا ہوگا، ان کا فیوچر میں ہوگا. اور میرے خیال میں، اور بلکہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، ضرور یہ ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے. رائٹ. یہ جو CPEC کے لیے فنڈس مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، CPEC میں بھی ہمارا سندھ کا کوئی رول، سندھ میں کہیں انویسٹمنٹ کوئی انفراسٹرکچر کے علاوہ؟ دیکھیں CPEC میں تو میں کہتا ہوں سب سے زیادتی ہوئی، سوائے ایک دو شہروں کے اور ایک دو جو آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب اور KPK کے علاوہ. سندھ اس وقت پاکستان کا کراچی سب سے بڑا پورٹ ہے، ساری ٹریفک یہاں سے جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ موٹر وے جو حیدرآباد سے کراچی بنی ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں کس طریقے سے وہ موٹر وے ہے. اور پنجاب میں آپ دیکھیں ہر جگہ CPEC کے نام پہ روڈیں بنائی گئی. آپ دیکھیں لاہور میں میٹرو لائی گئی، جو ٹرین چل رہی ہے وہ بھی CPEC کے فنڈ سے بنی.
اور آپ بلوچستان گوادر جہاں کے نام سے سی پیک شروع ہوا ہے, جی سر, جو پلان تھا کہ یہاں, اور وہاں دیکھیں جا کے گوادر والے لوگ آج بھی پانی کے لیے چلا رہے ہیں, بجلی کے لیے چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا خواتین نکل آئیں, آپ نے دیکھا کتنے تعداد میں ہزاروں لوگوں نے دھرنا دیا. آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ساتھ اس کو خوشحال بنائیں گے, سی پیک میں قسمت بدل جائے گی بلوچستان کی. ارے بھائی آپ بلوچستان کی چھوڑیں, آپ جو گوادر جس کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں, آپ نے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں, اتنے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, ہائی ویز بن رہی ہیں دونوں صوبے میں, KPK اور پنجاب میں, تھوڑا سا تو وہاں پانی کا کوئی فلٹر پلانٹ لگا دیں, پانی کا تو سہولت کر دیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہی. پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے ان کو, فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ مبصرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ صرف اسٹیٹمنٹ کی طرح ہے, اور آپ اور پیپلز پارٹی اور PTI ایک ہی پیج پہ ہیں, آپ سائلنٹلی ان کا سپورٹر ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی اگینسٹ پاکستان ایک اسٹیٹ بینک کا بل پاس کرانے, تو اس دن آپ کا اہم کھلاڑی چھٹی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں, ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, ایسے نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جتنی ان کے دور میں تکلیفیں برداشت کی ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ کو کتنی خواہ مطلب ایک نام نہاد جسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے, اس کی جو کیا کہتا ہوں مطلب اس کو وکٹمائز کیا گیا ہماری لیڈرشپ کو, اور آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. اور PTI نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, جو حال کیا ہے, آپ دیکھیں مہنگائی, انفلیشن, مطلب ہر چیز میں دیکھیں, نہ کوئی ان کی فارن پالیسی ہے نہ انٹرنل پالیسی ہے. آئے دن دیکھیں آپ دہشت گردی کتنی بڑھ گئی ہے, روز نئے واقعات ہو رہے ہیں, بلوچستان ہو یا اپنا فاٹا ہو. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے دوسرے شہر اور دوسرے صوبے محفوظ رہیں, وہاں بھی اللہ کرے حالات بہتر ہوں. تو یہ ایک فیلیور گورنمنٹ ہے, مطلب ان کو میں کہتا ہوں نان سیریس لوگ. آپ ان کی باتیں سنیں, اور یہ میرے خیال میں ٹائم پاس کرنے آئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے, تبھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. PDM کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارا پیپلز پارٹی ساتھ دے تو ہم حکومت گرا دیں گے, لیکن پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. لیکن پیپلز پارٹی نے تو شروع سے ہی ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف پنجاب میں عدم اعتماد تحریک لائیں, فیڈرل میں لائیں, لیکن اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. اگر کاش یہ کرتے تو میرے خیال میں ان کو کامیابی ہوتی, لیکن انہوں نے, ان کے کچھ لیڈر صاحبان ہیں جن کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی PDM میں رہے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی بیان بازی کی اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے الگ کرنے کی کوشش کی. مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی یہ سائلنٹلی ایک ڈیل تھی کہ آپ نے سندھ میں انٹرفیئر نہیں کرنا, اور وہ سیم ڈیل آپ نے عمران خان سے بھی کی ہے, اور پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. دیکھیں کوئی ہم جو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے کوئی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا, ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں, اور ہماری میجورٹی ہے سندھ اسمبلی میں, تو ہم صرف سندھ کے لوگوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں, نہ عمران خان کی وجہ سے نہ نواز شریف کی وجہ سے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے, نہ کوئی ڈیل میں نہ ڈھیل میں, ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. اگلی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کس سے مقابلہ ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی سیٹیں نکالے گی انشاءاللہ. ہماری امید یہی ہے کہ فیڈرل میں بھی ہم گورنمنٹ بنائیں گے. سندھ کے نوجوان کو جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب کیا میسج دیں گے؟ سندھ کے نوجوانوں کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یقین رکھیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری واحد اس ملک کے لیڈر ہیں جو اس ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں, نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں. اور یہ جو دوسرے لیڈر صاحبان ہیں, خاص کر کے میں موجودہ حکومت کی بات کرتا ہوں, ان کو صرف ایک ہی کام کرنا آتا ہے, وہ جھوٹ بولنا. جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ سے سخت سوالات بھی کیے, لیکن آپ نے بڑے پیار سے اور دھیمے لہجے میں ہمیں ان کے جوابات دیے. تھینک یو ویری مچ. اب اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں,
اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان سے.